सिकंदर आजम कौन था? सिकंदर आजम वो था जिसे कहते हैं फातेह आलम, जिसने आधी दुनिया फतह की। वो यूनानियन नस्ल था, यूनान से चला और ये हमारे दरियाए जेहलम के किनारे आके उसको शिकस्त दी। पता है ना, जेहलम का जो नाम है ये दो वजह से इसे जेहलम कहा जाता है। जो तारीख में आता है उसके रीज़न दो बताए जाते हैं। एक तो ये है कि जो सिकंदर आज़म को यहाँ शिकस्त हुई उसके घोड़े का नाम था जेहलम। दूसरी वजह संस्कृत के दो लफ्ज़ हैं, जल और हम। जल मीन ठंडा, हम मीन मीठा। दरियाए जेहलम का पानी ठंडा और मीठा है तो इसे जेहलम कहते हैं। जल, जल मतलब पानी होता है, ठीक है। जैसे वो आप अगर इंडियंस मूवी देखते हैं तो उसमें कहते हैं ना गंगा जल, ठीक है, तो गंगा जल वो जल पानी को कहते हैं। ये थोड़ा सा तारफ कराने का मतलब और मकसद ये है कि सिकंदर आज़म जिसने आधी दुनिया फतह की उसका उस्ताद था अरस्तु। एक दिन वो दोनों एक जंगल में सफ़र कर रहे थे तो सामने एक नदी बहुत तेज़ बह रही थी। अगर आप में से कोई गांव का है तो आपको आइडिया होगा कि जो नदी नालों का पानी होता है वो बहुत तेज़ बहता है, उसमें वो बहुत तेज़ी से बहता है। तो वो नदी बहुत तेज़ बह रही थी और गहरी भी थी, पानी ज़्यादा था। तो सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद से कहा कि नदी मैं पहले क्रॉस करूंगा, इसके पार मैं पहले जाऊंगा। सिकंदर आज़म के उस्ताद ने कहा कि नहीं, पहले मैं पार जाऊंगा। इस पे उनकी आपस में थोड़ी सी बहस हुई। आखिरकार सिकंदर आज़म ने वो नदी पार की पहले, फिर पीछे उसी जगह पे चलते हुए अरस्तु ने, जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने क्रॉस की। जब वो पार पहुंचे, अरस्तु जो उनके उस्ताद थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे पहले क्यों नहीं पार करने दी गई? मैं उस्ताद था, मैं पहले नदी क्रॉस करता, मेरा हक ज्यादा था, मैं उस्ताद था। सिकंदर आज़म ने जवाब दिया कि अगर सिकंदर आज़म 1000 भी पैदा हो जाएं, 1,00,000 भी पैदा हो जाएं तो एक अरस्तु नहीं बन सकता। लेकिन अगर अरस्तु जिंदा रहा तो कई लाख सिकंदर आज़म बन सकते हैं। ये क्या था? उस्ताद का एहतराम और कदर थी। कि आप देखें, बात की गहराई को देखें कि उसने कहा कि अगर अरस्तु जिंदा रहा तो मेरे जैसे लाखों पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ना रहे तो अरस्तु दोबारा पैदा नहीं हो सकता, उस्ताद दोबारा पैदा ऐसा नहीं हो सकता। यह है उस्ताद का एहतराम, यह है उस्ताद की वैल्यू। यह बात आपको समझनी चाहिए कि उस्ताद क्या है। उस्ताद वो है जो आप और आपके वालिदैन के जो ख्वाब होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, उनको हकीकी जामा पहनाता है, अमली जामा पहनाता है। आपके पेरेंट्स और आप ख्वाब देखते हैं कि हमने उड़ना है, तो वो उड़ने का जो फन है, जो हुनर है, वो आपको कौन सिखाता है? उस्ताद सिखाता है। आप चाहते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट इंजीनियर बनूं, आपके वालिदैन का ख्वाब है कि आप दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, वो आपको कौन बनाता है? क्या आप बगैर उस्ताद के बन सकते हैं? आपके पेरेंट्स का ख्वाब है कि आप बेहतरीन डॉक्टर बने, क्या आप बगैर उस्ताद के बन सकते हैं डॉक्टर? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस्ताद की अहमियत क्या है, उस्ताद की वैल्यू क्या है।
ماں باپ آپ کو بولنا سکھاتے ہیں اپنی زبان میں کہ یہ آپ نے بولنا ہے، لیکن آپ نے کب اور کیا بولنا ہے یہ آپ کو استاد سکھاتا ہے۔ والدین آپ کو اپنی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، وہ پہلے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ اٹھاتے ہیں، اور زندگی بھر آپ نہ گریں، یہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ یہ استاد سکھاتا ہے۔ وہ بلندیاں، وہ راستے جو آپ نے زندگی میں فیس کرنے ہوتے ہیں، وہ کون سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے۔ تو استاد کی قدر زبانی کلامی نہ کیجیے، استاد کا احترام باتوں سے نہ کیجیے، اپنے عمل سے بتائیے کہ ہاں میں واقعی استاد کا احترام کرتا ہوں۔ اور آپ یقین جانیے، جس نے بھی استاد کا احترام کیا، ادب کیا، وہ زندگی کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ استاد جب آپ اس کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کا ادب کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی تعلیمی دور میں اور تعلیمی دور کے بعد یہ چیزیں فیس کرنی ہیں، وہ جب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے تو وہ اپنے دل، دماغ اور اپنا خون، وہ جو اس نے تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، وہ نچوڑ کے بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسے نہ دیکھیں کہ سر پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کا دل کتنا کڑتا ہے آپ کے لیے، ان کا دل کتنا غمگین ہوتا ہے آپ کے لیے کہ یار یہ بچہ کیوں کمزور ہے، یہ بچہ کیوں پیچھے ہے، یہ بچہ اس جیسا کیوں نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے اوپر اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنی وہ اس بچے کے اوپر کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کا رویہ وہ نہیں رہتا، آپ کا رویہ اسٹوڈنٹ والا نہیں رہتا، آپ کا رویہ دوسرا ہو جاتا ہے، تو آپ استاد کی اس جلن، اس کڑن کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیوں جل رہا ہے، وہ کیوں کڑ رہا ہے۔ استاد کی کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہوتی، جب وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس راستے پہ چلانا چاہتا ہے جس راستے پہ کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہے کسی نے؟ ایک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا استعارہ ہے۔ ان کے دور حکومت کے اندر امن، سکون تھا ہر طرف، اور اسلامی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دو بیٹے تھے، مامون الرشید اور امین الرشید۔ میں آپ کو استاد کی قدر کا یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اور خلیفہ وقت ہیں، اور ان کی حکومت بغداد سے لے کر دمشق تک اور یہاں آپ کے بلوچستان تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سے تو امام نسائی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، حدیث کی جنہوں نے کتب لکھی، ان کے بیٹے ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور خلیفہ کے بیٹے لوٹے سے پانی ڈال رہے ہیں ان کے کہ وہ وضو کر لیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید رحم اللہ تعالی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ حضرت آپ نے ان کو یہ تربیت دی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ ڈر گئے کہ خلیفہ وقت ہیں، شاید کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ پانی ڈالیں اور آپ کے پاؤں دھوئیں۔ یہ صرف پانی کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کا کام ہے، ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ یہ پانی ڈالیں اور آپ کے پاؤں دھوئیں۔ یہ ہے استاد کا احترام، یہ ہے استاد کی قدر۔
اگر آپ استاد کی قدر نہیں کریں گے، یقین جانیں آپ تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ ڈگری لے لیں گے، لیکن علم نہیں سیکھ پائیں گے۔ سمجھ آئی؟ تعلیم حاصل کر لیں گے، ڈگری بھی لے لیں گے، لیکن آپ علم نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اس چیز کو سمجھیں، علم کیا ہے اور تعلیم کیا ہے۔ تعلیم آپ کو ڈگریوں میں نظر آئے گی، علم آپ کے اندر نظر آنا چاہیے، آپ کے کریکٹر میں نظر آنا چاہیے، آپ کی بات چیت میں نظر آنا چاہیے، آپ کی گفتگو میں نظر آنا چاہیے۔ علم وہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا کردار آئینہ ہوتا ہے۔ جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ استاد کا احترام کیا چیز ہے اور کیسے کرنا ہے؟ اور میرے خیال میں آئندہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہو یا مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ استاد کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آرگیو کریں، لیکن بحث اس طرح نہ کریں کہ آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ یہی بات ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک ہوں۔ استاد سے سوال و جواب ہوتا ہے، بحث نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو دلیل سے بات کریں، آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ اس پہ آرگیو کریں۔ اگر نہیں ہے تو استاد آپ کو کبھی غلط راستہ نہیں بتائے گا، یہ بات لکھ لیں آپ۔ استاد کبھی آپ کو غلط راستہ نہیں بتائے گا، کہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ وہ آپ کو وہی راستہ بتائے گا، وہی دکھائے گا، اسی راستے پہ چلائے گا جو آپ کے لیے کامیابی لائے، جس میں آپ کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ اگر وہ آپ کو کامیابی کے راستے پہ نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب ہے کہ استاد اپنے کام سے اور اپنے شعبے سے اور اپنا جو اس کا جو منصب ہے وہ اس سے انصاف نہیں کر رہا۔ لیکن میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، کوئی استاد بھی آپ کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلائے گا، نہ بتائے گا۔ وہ جتنا بھی غصے میں ہوگا، جتنا بھی غصے میں ہوگا، لیکن وہ آپ کا نقصان نہیں چاہے گا، کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں چاہے گا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔